अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। 2024 आज आखिरी दिन है इस साल का। कल हम एक नए साल में दाखिल हो रहे हैं। 2025 का कल से आगाज़ होगा। 2024 कुछ अच्छा साल नहीं रहा इस दुनिया के लिए। हमने जंगें देखी, चाहे वो यूक्रेन वाला मामला हो या गज़ा का जो जिसे जेनोसाइड का नाम अगर ना दिया जाए तो ये ज़्यादती होगी। 45,000 से ज़्यादा गज़ा के जो शहरी हैं वो उन्होंने इजरायली बर्बरियत का सामना किया, वो शहीद हुए। दुनिया के तकरीबन 100 के करीब ममालिक में इंतखाबात हुए, जिनमें हमने देखा कि इंडिया में नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में कमी आई। इसी तरह बांग्लादेश में हसीना वाजिद का तख्ता हमने उलटते हुए देखा। फिर बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का तकरीबन 13-14 साल का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, लेबर पार्टी ने उनको शिकस्त दी। इसी तरह हमने अमरीकी इलेक्शंस देखे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर अमरीका के जो सदर हैं वो मुंतखब हुए। ये तो नहीं कह सकते अनएक्सपेक्टेडली थी, लेकिन काफ़ी टाइट रेस थी। इसके अलावा हमने देखा कि दुनिया की मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब हमने जाती देखी। इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम होती देखी हमने दुनिया में। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो है ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी हमने देखा कि नीचे वो आया। इसी तरह जो ईरान की अगर बात की जाए, खित्ते की बात की जाए, तो ईरान के लिए ये साल कोई अच्छा नहीं रहा। हमने देखा कि जो जिन्हें ईरानियन प्रॉक्सीज कहा जाता है, हिजबुल्लाह हो या हमास हो, उनके सरबराहान को हलाक किया गया। दोनों काफ़ी कमज़ोर हुए। इसी तरह बशर अल असद का तख्ता उलट गया। सीरिया जो है वो ईरान का करीबी एक स्ट्रेटेजिक एलाई था, वहाँ पर हुकूमत अब चेंज हो चुकी है। तो इस लिहाज से ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली एक नाकाम साल इसे कहा जा सकता है। अब आगे ईरान के लिए क्या चैलेंजेस होंगे। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में फरवरी में इंतखाबात हुए जिन्हें पीटीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें कंट्रोवर्शियल इंतखाबात कहा गया। उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई ने एक ऐसी एहतजाज उन्होंने शुरू किया जिससे कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी सियासी दर्जा हरारत जो था वो पीक को छू गया था। फिर उसमें पीटीआई के असीरान हैं, जेल में हैं। इमरान खान साहब अभी भी अडियाला में कैद हैं। अभी एक मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। तो क्या 2024 जिस तरह एक हैजान अंगेज साल रहा पाकिस्तान के लिए, 2025 कैसे होगा? तो इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 2024 यकीनी तौर पर हर हवाले से धमाका खेज साल साबित हुआ, चाहे वो दुनिया के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो। यूक्रेन का जिक्र करें, गज़ा का जेनोसाइड जो हुआ, फिर हमने देखा 70 से 80 ममालिक में इलेक्शंस हुए। और प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब भी ये कहते हैं कि पॉपुलर जो गवर्नमेंट्स थी, हमने देखा चाहे वो नरेंद्र मोदी की थी या कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी बरतानिया में, इनका ओवरऑल वोट जो है वो डिक्लाइन की तरफ आया। हाउ वुड यू सम अप 2024? जी बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए 2024 मैं समझती हूँ एक मुश्किल साल था, इसलिए कि देखिए आप समझ रहे हैं कि 21वीं सदी में कुछ अमन की हमें खबरें मिलेंगी, कोई आलमी सतह पर हम आहंगी होगी, बड़े नए जो इमर्जिंग इश्यूज हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि दूसरे जंग अजीम के बाद पहली दफा दुनिया में, चाहे वो यूरोप हो, मशरिक़ वुस्ता हो, बरे सगीर, आप देख रहे हैं किस तरह मिडल ईस्ट में आपने देखा किस तरह जंगों का, कॉन्फ्लिक्ट का, तनाज़ात का एक बहुत ही ज्यादा इजाफी ट्रेंड नजर आया, जो कभी हमने फिर दूसरे, मैं कहूंगी दूसरे जंग अजीम के बाद नहीं देखा है। और उससे ज्यादा इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में 2024 में उभरता हुआ आलमी सतह पर नजर आया। और मैं ये भी समझती हूँ कि एक जो तिजारती तनाज़ात उभर रहे हैं, खासतौर से चीन और अमेरिका में, और डी ग्लोबलाइजेशन का एक ट्रेंड चली है, ये सारी चीजें 2025 के लिए मैं समझती हूँ एक मुश्किलात का शाखसाना पेश करती हैं। क्योंकि 2024 में कोई भी ऐसी स्ट्रक्चरल बेहतरी नहीं आई दुनिया में जिससे पाकिस्तान कह सके या हम कह सकें कि देखिए हम
ایڈوانسز کر رہے ہیں، ہم نے ہیومینیٹیرین کازز ہو، کچھ بھی یونائٹڈ نیشنز اپنی سطح پر کام کرتی رہی، لیکن چاہے آپ کلائمیٹ ڈپلومیسی لے لیں ماحولیات کے حوالے سے جو ایک سٹرکچرل ایشوز کو دیکھتی ہے اور وہاں سفارتکاری کے بہت بڑے مواقع ہوتے ہیں، وہاں بھی کوئی ہمیں آگے چلتے ہوئے پروگریس نظر نہیں آئی۔ اور جدید دنیا کے مسئلے مسائل جو یہ ہیں، یہ تو اسی طرح ملٹی لیٹرل ٹیبلز پر ہی مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ملٹی لیٹرلزم کو تو بہت دھچکا پڑا ہے اس سال 2024 میں، کیونکہ جو جنگیں واپس آئی ہیں، اور پھر ایک ہمیں کہا جاتا ہے کہ رولز بیسڈ آرڈر ہے دنیا میں، جو ظاہر ہے لیگ آف نیشنز اور پھر یونائٹڈ نیشنز کی انیشیشن کے بعد ہوا، لیکن اب جو مثلا اسرائیل جاریت کر رہا ہے، ایک جینوسائیڈل پاور بن چکا ہے، ہندوستان کشمیر میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں یہ کر رہا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رولز صرف ان کے لیے طاقتور کے لیے نہیں اپلائی کرتے، جو منظور نظر ہیں ان کے لیے نہیں۔ اچھا، آپ نے جس طرح 2024 کو سم اپ کیا، از 2025 لوکنگ اینی ڈفرنٹ فار یو، یا آپ سمجھتی ہیں کہ 2025 پر 2024 کا سایہ ہوگا؟ جی، میں افسوس سے کہوں گی، مجھے لگتا ہے 2024 کا سایہ بھی ہوگا، اور جو ڈسرپشن دنیا میں ہو رہی ہے، کچھ ٹیکنالوجی سے ہو رہی ہے، اے آئی کے حوالے سے، وارفیئر جنگوں کی بھی ایک شکل جو ہے اور نوعیت وہ بھی بدل رہی ہے، کیونکہ وہ اے آئی ٹولز استعمال کر رہے ہیں، اور بارڈرز جو ریاستوں کے ہوتے ہیں، جن نیشنلزمز جو سٹیٹ ہوڈ ہوتی ہے، سوورنٹی ہوتی ہے، وہ اس کو بریچ کر رہے ہیں بغیر کسی نئے اصول کے۔ جنگوں کے اب اصول نہیں رہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی بھی، جیسے آپ یوکرین میں دیکھ رہے ہیں پورے تھیٹر میں کیا کیا ہو رہا ہے، اسرائیل بھی، یہ دونوں تھیٹرز میں پرانے طریقے کی جنگیں، 20ویں صدی کی جنگیں بھی چل رہی ہیں، اور نوعیت کے طور پہ مطلب نیچر اینڈ سکیل میں، اور 21ویں صدی کے بھی نئے ہتھ کنڈے سامنے آ گئے ہیں جو کسی کے قابو میں نہیں رہ سکتے۔ تو میں سمجھتی ہوں ایک تو یہ مسئلہ ہے، پھر پاکستان کے حوالے سے ہمیں کچھ سوچنا اگر چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سفارتکاری میں اپنا پیر دروازے میں رکھا، لیکن پیر سے آگے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں ایمرجنگ مارکیٹس اور ہمارے جیسے ملک جو اپنی توانائی کی سپلائی اور اپنی انرجی سپلائی اور دوسری چیزوں کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں دوسرے ممالک پر، اور خاص طور سے آپ کے قرضہ جات بھی ایسے ہیں کہ آپ دنیا کے سسٹم سے الگ نہیں ہو سکتے، تو کافی بیچ بچاؤ کر کے چلنا ہوگا 2025 میں پاکستان کو۔ ٹریڈ کے حوالے سے بھی، تجارتی جتنے بھی آپ کے پروٹیکشنز ہیں وہ اب کھل سکتے ہیں، کیونکہ اب نئی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈی گلوبلائزیشن ہو رہا ہے، امریکہ آپ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، بلکہ آپ کا ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے وہاں، تو ان کے ساتھ آپ نے بہت ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی ہوگی، خاص طور سے جس طرح انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جاتے جاتے آپ کے آئی سی بی ایمز اور ڈیلیوری میکنزمز پر ایک سوالیہ نشان اٹھایا، جس پر آپ کو اسٹریٹجک ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور انگیج رہنا چاہیے، بہت تجارتی طور امور پر اور اسٹریٹجک امور پر۔ اور چین اور امریکہ میں ابھی تو اکثر و بیشتر بات کی جاتی ہے کہ پیسیفک تھیٹر جو ہے وہ بھی ابل سکتا ہے، ٹریڈ وار ایک طرف، تجارتی جنگ ایک طرف، تو ملٹی لیٹرلزم تو ختم ہوتی جا رہی ہے، عالمی میڈیشن کم ہوتے جا رہا ہے، اس کا پاور اور طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، اور اپنے قوانین بن رہے ہیں، تو in a sense it's a difficult time۔ اچھا، آپ نے چائنا یو ایس کا ذکر کیا، ہمیں دونوں کے درمیان میں رہنا ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن جو چیلنج ہے ہمارے لیے، امریکہ میں نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، وہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی کو لے کر بائیڈن ایڈمنسٹریشن جس طرح جاتے جاتے کافی تنقید انہوں نے کی، کیا چیلنجز درپیش ہوں گے پاکستان کو؟ آپ پاکستان امریکہ تعلقات کو 2025 میں کیسی دیکھ رہی ہیں؟ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ پریشر بھی ہم پر آئے گا وہاں سے کہ خان صاحب کو ریلیز کرنا آپ کو پڑے گا، which I disagree with، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، لیکن پاکستان کے ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی کو لے کر
क्या कुछ हो सकता है? 27 दिसंबर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर तो जरूर सुनी होगी और फिर उस पर सुर्खियां भी लगी। वो खारजा वजीर रह चुके हैं पाकिस्तान के और बड़ी उनकी इस हवाले से काबिलियत है। उन्होंने कोई ऐसी लगी लिपटी नहीं की। उन्होंने कहा कि देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का बहुत सौ की नजरों में आता है और ट्रेडिशनली भी, रिवायती तौर पर भी ये आता रहा है। ये पहली दफा नहीं है कि इस पर बात हो चुकी है और तनकीद हो चुकी है, जबकि हमारा बिल्कुल दिफाई नौयत का प्रोग्राम है और हमारे डिलीवरी मिसाइल्स भी, जैसे ICBM जिसे कहते हैं, ये भी दिफाई नौयत के हैं। अगर आप भारत को देखें और भारत की बढ़ती हुई जारियत और उनकी डिलीवरी, उनकी न्यूक्लियर पहुंच और एटॉमिक जो एजेंडा है उनका, वो हमेशा पहल करते रहे और पाकिस्तान तो एक दिफाई नौयत से चलता रहा है। ठीक है जी, तो ये बहुत हमारे लिए अहमियत का मुतहम्मिल है। हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। हमें दुनिया को इस तरह एंगेज करना होगा कि जब आप पर किसी एंटिटी पर सैंक्शंस भी लगते हैं, और ये 7वीं दफा लगे हैं, कोई पहली बात नहीं है, लेकिन देखिए ये आपके डिलीवरी मैकेनिज्म्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक सवाल जो उठता है, ये बार बार उठता है, और ऐसे मौकों पर जब आपको दिफाई मतलब डिफेंसिव पे करना चाहते हैं तो सफारतकारी बहुत ही शातिर होनी पड़ेगी और बहुत ही क्लियर होनी पड़ेगी। आपको अपने मुल्क के लिए एक बेनिफिट लेना पड़ेगा, बजाय इसके ना कि आप चुप रहें। और आपने मुझसे पूछा ना कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सख्ती हो सकती है। देखिए, सख्ती वो हर तरफ कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक खंदा पेशानी रखें, तवक्को ऐसी रखें कि आपके साथ वो एंगेज रहें, लेकिन कोई नाइंसाफी ना होने दें अपने मुल्क के साथ। ये जरूर मैं समझती हूँ सामने रखनी चाहिए। जैसे चेयरमैन बिलावल ने बात कही कि दिस इज नॉट अबाउट इमरान, उन्होंने कहा, क्योंकि जब अमेरिका को कोई प्रायोरिटी या तरजीह देनी होती है तो वो कोई ना कोई तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं। आपके मसले मसाइल खित्ते में भी बहुत हैं। अफगानिस्तान से आपने देखा दहशतगर्दी का एक लहर बार बार आ रही है TTP के हवाले से। फिर हिंदुस्तान की बहुत आपने देखा इंटरफेरेंस चल रही है बलूचिस्तान में, उनकी बड़ी कोशिश होती है मेडलिंग की। तो अमेरिका आपका बेशक एला, नॉन नेटो एला रहा है, हमारी हुकूमतों में तो ऐसा रहा है, लेकिन एक मैनेज करना होगा। और ये कोशिश होनी चाहिए कि हम चीन और अमेरिका, जो दो बड़े बड़े ग्लोबल जायंट्स हैं, उनकी इन हाथियों की तनाजात में हम ना कुछ ले जाएं। ये जरूर हमें कोशिश करनी चाहिए। और हमने ऐसा कभी किया भी नहीं कि हमने कहा कि भाई कोई जीरो सम चॉइसेस हों या कि आप जबरदस्ती एक तरफ रहे। हमने कभी इस तरह की बात नहीं की, लेकिन ये भी मौजू है कि हम इंसाफ तो जरूर मांगे कि अगर हमारा हमसाया मुल्क, जो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक अग्रेसर रहा है, जिसकी सबको नजर आ रहा है उनकी इंतहा पसंदी और जो करते रहे हैं वो, देखिए अमन किसी भी शराइत पे तो नहीं हो सकता। अमन की शराइत होती है, हम अमन के ख्वाह हमेशा रहें, लेकिन अनकंडीशनल गैर मशरूत बात तो हम ना मुल्क के अंदर करते हैं ना मुल्क के बाहर कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम अपने मुल्क की दिफा करें, अपनी शनाख्त और अपनी सिफारतकारी को जरूर नुमाया करें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। 2024 ईरान के लिए अच्छा साल नहीं रहा। 25 में आप ईरान की मुश्किलात क्या बढ़ती हुई देख रही हैं? क्योंकि क्या ईरान में इतनी कैपेबिलिटी है कि जो उन्होंने इस साल में लूज किया है, यानी हिजबुल्लाह को जो डैमेज हुआ, हमास को जो डैमेज हुआ, सीरिया जो है हैज फॉलन, कैसा होगा 2025 ईरान के लिए? ईरान के लिए बहुत, मैं समझती हूँ, मुश्किलात का जरूर सामना होगा, लेकिन उनके बारे में दो बातें मैं ये कहूंगी। देखिए, वो उनको कितनी आपने देखा सैंक्शंस का हदफ बनाया गया, हर किस्म के सैंक्शंस का, लेकिन वो खासे मेरा कहना ये वो सैंक्शंस रेजिलियंट रहते हैं, यानी कि वो सैंक्शंस के असरात का सामना करते हैं और अपनी जो इस वक्त उन्होंने स्ट्रेटेजिक एक तहम्मुल दिखाया है, खास तौर से जब इजराइल के साथ उनका बैक एंड फोर्थ रहा है, वो आपने देखा था, और सीरिया में भी जो हुआ आपने देखा।
تو ایران اپنی قوت خود منوانا ایک تاریخی طور پر جانتا ہے، یہ میں ضرور کہوں گی. اور جہاں تک پاکستان کا حوالہ ہے، ایران کے حوالے سے آئی تھنک ہمیں اپنے تعلقات بالکل صحیح رکھنے چاہیے. مڈل ایسٹ میں دو انرجی جسے کہتے ہیں جائنٹس ہیں، ٹائٹنز، انرجی ٹائٹنز، جو توانائی کے حوالے سے بہت نمایاں ہے. ایک ایران ہے، ایک سعودی عربیہ. سعودی عربیہ بھی بہت بڑا انرجی جائنٹ ہے، اور دونوں ممالک کے ساتھ ہماری الگ الگ رشتے ہیں، اور کافی گہرا رشتہ ہے دونوں کے ساتھ. ایک کے ساتھ بارڈر ہے، تو ہمیں دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ جیسے ہوتی رہی ہیں اکثر و بیشتر ایران کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، کراس بارڈر ہمارے انکرجنز ہوئے ہیں، وہ نہ ہوں، اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی رجیم مینٹین رکھیں بارڈر پہ، کہ جو اس وقت نان اسٹیٹ ایکٹرز ادھر ادھر پھر رہے ہیں ان کا اس پر اثر نہ پڑے. چین کو بھی ہمیں کانفیڈنس دینا پڑے گا کہ ان کے لیے ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ یہاں پہ سٹیبل رہے گا. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتے ہیں ایک بریک کا، جس کے بعد عالمی امور کی بات کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. ایئر اینڈر کی بات ہو رہی ہے، آج سال کا آخری دن ہے، اور بریک سے پہلے ہم نے گزشتہ جو موجودہ سال ہے ابھی ختم ہونے کو ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کی. عالمی معاملات پر دنیا میں جو کچھ ہوا، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ سینٹ کی فارن افیئرز کمیٹی کی چیئرپرسن بھی ہے، پھر ریجنل جو معاملات ہیں، اور پاکستان پر جو گزشتہ سال تھا وہ کیسے رہا، اور آنے والا سال جو ہے وہ کیسے ہوگا. اس وقت پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب پاڑی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے سے وابستہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑے ریگولر گیسٹ ہیں ہمارے. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. گلوبل افیئرز کی اگر بات کی جائے تو اس سال کو، جو کہ 2024 ہے، دھماکہ خیز سال کہا جا سکتا ہے پولیٹیکلی سپیکنگ، اور ادروائز بھی جنگیں بھی کافی ہوئیں، یوکرین سے لے کر غزہ کا جینوسائیڈ آپ دیکھ لیں، پھر یو ایس الیکشنز ہو، انڈین الیکشنز ہو، مودی جیسے پرائم منسٹر کو، مضبوط پرائم منسٹر کو ڈینٹ پڑا، لیبر پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی یو کے میں، بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کا تختہ جو ہے وہ الٹ گیا. آپ کے خیال میں 2024 اوورآل کیسے رہا؟ یار، آپ نے دھماکہ انگیز تھا، میرے خیال میں درد انگیز تھا. کیسا رہا؟ بہت ہی گھٹیا رہا. میرے خیال میں یہ سال نہ ہوتا تو دنیا بہتر رہتی. آئی ایم سوری ٹو ساؤنڈ پیسمسٹک، لیکن میرے خیال میں اس سال کا جو ہم نے جب پچھلے سال اسی وقت تقریباً بات کی تھی، تو میرے خیال میں نے ذکر کیا تھا کہ 24 پہ 23 کا سایہ ہوگا. سایہ جو ہے وہ تقریباً منحوس تھا، اور وہ منحوس ہی رہا. میں یہ لفظ بڑے غور سے سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، منحوسیت کا. اور دکھ میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ جو سال میں ہوا، دوسرا یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ سال ختم ہی نہیں ہوا. تو کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ جو 224 میں ٹک مارک ہو گئی. ایک ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے نا، لوگ بناتے ہیں کہ سال کے شروع میں اس سال میں یہ کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، یہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا. کچھ بہتر نہیں ہوا. ان میں سے آپ کی جو ہے ٹوٹ کا جو عمل ہے، جو ہم پچھلے کئی سالوں سے ہے، دنیا کی ٹوٹ کا جو ایک عمل ہے، یہ ایک اور سال تھا اس کا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ویری پیسمسٹک، لیکن میرے خیال میں بڑے زاویے سے جب ہم دنیا کی طرف سے دیکھتے ہیں تو ایک منحوسیت یقیناً طاری تھی. اور اس کا جو سب سے بڑا امپلیکیشن تھا، یا اس کا جو مظہر تھا، وہ تو یقیناً غزہ میں ہونے والی کارروائی کے جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہو رہا ہے وہ اسی قسم کی بربریت ہے، اسی نوعیت، بلکہ اس سے بڑی اس بربریت ہے جو ہم جب بات کر رہے تھے ایک سال پہلے تو تب تھی. کہ جب نہ صرف کسی کے حق کو پہ قبضہ کر لینا ٹھیک ہو جائے، کسی کی جان مال پہ قبضہ کرنا ٹھیک ہو جائے، بچوں پہ جنگ کرنا ٹھیک ہو جائے، ہسپتالوں پہ اٹیک کرنا ٹھیک ہو جائے، اور دنیا جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک ملک یہ کر رہا ہے اسرائیل، کہ اب تو بڑا ظاہر ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ آپ نکال رہے ہیں ہر فلسطینی کو فلسطین سے. اگر وہ خود نہیں نکلتا تو اس کو قتل کر کے نکال لے. تو ایک وہ اس قسم کی جو کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں نہ صرف کہ جو اسرائیل کر رہا ہے، لیکن دنیا کی جو خاموشی ہے، اگر تہلکہ تھا، اگر زبردست تھا، تو ایک خاموشی کا سال بھی تھا. کہ دنیا اس سال جس قسم کی باتوں پہ خاموش رہی، وہ ایسی باتیں نہیں تھیں کہ جو ہم سوچتے تھے کہ خاموش رہے گی.
ایک خیال یہ تھا کہ یار کم از کم وضع کے لیے ہی رکھ لیں گے. تو ان دیٹ سینس آئی تھنک اٹ از اے سیڈ ایئر، لیکن دا سیڈسٹ پارٹ از کہ اس سال کا جو تمام ملبہ ہے وہ اب 2025 پہ ہے، اور ایسا بھی نہیں لگتا کہ وہ جو ملبہ ہے جو ہم بوجھ اٹھا کے لائیں گے 2024 کا 2025 میں، ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی کہ وہ بوجھ جو ہے ہم کسی طرح اس سے فراغت پا لیں گے. اور اس کا تعلق عالمی سیاست سے بھی ہے، اور اس کا تعلق قومی. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا، 2023 میں ہم ایئر اینڈر جب کر رہے تھے، آپ نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ 2024 پر سایہ ہوگا 2023 کا. اب آپ کو وہی سایہ جو ہے 2024 والا 2025 میں بھی نظر آ رہا ہے. کیا ہم اس سے دنیا کا مورل ڈکلائن کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر آپ نے خاموشی کی بات کی، صرف غزہ کی بات نہیں ہے، بہت زیادہ شاید ممالک کی اگر بات کی جائے مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں. ایک زمانے میں مسلم امہ کی بات ہوتی تھی، پتہ نہیں وہ تو کہاں کھو گئی ہے. کیا یہ مورل ڈکلائن جو ہے آنے والے سالوں میں مزید پستی کی طرف آپ کو جاتے دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے آئی ڈونٹ نو یہ ڈکلائن مورل ہے یا یہ آئیڈیولوجیکل ہے یا کیا ہے، لیکن جو بھی ڈکلائن ہے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہتری آ رہی. جو سپوزڈ ٹولز تھے ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ کے اور انفارمیشن کے، کہ جن سے ہم نے تکیہ کیا تھا کہ یہ شاید جو ہے ہمیں بہتر انفارم کر دیں گے، اس سے ایک دنیا میں ہم آہنگی ہو جائے گی، لوگ ایک دوسروں کی دکھ درد کو سمجھ سکیں گے. جب میں آپ کی تکلیف کو دیکھوں گا تو مجھے بھی درد ہوگا. دیکھیں ایویڈنس تو یہ کہتا ہے کہ بالکل الٹا ہوتا ہے، کہ میں نم ہو جاتا ہوں کہ جب میں ہر 2 منٹ بعد ایک مرے ہوئے فلسطینی بچے کو دیکھتا ہوں تو 5ویں بچے پہ میں اس کو اسکرول کر کے اگلی خبر پہ چلا جاتا ہوں جہاں ایک بلی ناچ رہی ہوتی ہے. سو انفارچونیٹلی ہمیں ایسا کچھ نہیں نظر آتا. جو آپ نے پستی کی بات کی، سو ایٹ دس پوائنٹ تو لگتا ہے کہ وہ ڈکلائن ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ میرے خیال میں کم از کم 3 ایسی اموات ہیں جن کی تصدیق ہو گئی اس سال میں، حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی چل رہی تھی، اور وہ جو سلو ڈیتھ ہے وہ شاید ابھی بھی ہوئے گی آگے. لیکن کم از کم 3 ایسی اموات ہیں جن کی اب تقریباً تصدیق ہو گئی ہے، جو میرے خیال میں جو مستقبل کے ماہرین ہیں، تاریخ دان ہیں، وہ اس کی بات کریں. سازین وقت چاہتے ہیں ایک بریک کا. ڈاکٹر صاحب آپ اموات کی بات کر رہے ہیں، اسباب کی بات کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیں. ہم صرف ایئر انڈر کی بات نہیں کر رہے کیونکہ آنے والے سال کی بھی بات کر رہے ہیں، اور آپ کا جو تجزیہ ہے اس سے ہمارے آڈینس کافی سیریسلی لیتے ہیں. ایک جو ہے وہ موت ہے جمہوریت کی، اور میں اس پہ آتا ہوں الیکٹرل ڈیموکریسی کی، کہ جمہوریت سے جو ہماری امیدیں تھیں اس کی موت. امید یہ تھی نا کہ جمہوریت کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو ان کی خواہشات مل جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سمجھ لیں گے، لوگ ایک طرح سے ایک بہتر سمت پہ گزریں گے. جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اینٹی جمہوریت ہو گئے، لیکن جمہوریت نے ڈیلیور نہیں کیا. میں آتا ہوں اس پہ. جمہوریت سے میرا مطلب ہے الیکٹرل ڈیموکریسی. تو ایک تو ہے جمہوریت، دوسرا جو ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم کی موت، اور وہ تو اب بالکل تصدیق مور شدہ ہو گئی کہ اگر کبھی کوئی سسٹم تھا، اور ہم روتے تھے کہ جب بڑا برا ہے، لیکن اب پتہ لگا ہے کہ جب وہ نہ ہو تو کتنا برا ہوتا ہے. وہ سسٹم جو ہے وہ بکھر چکا ہے، اس کی موت. اور تیسری جو ہے وہ میرے خیال میں آپ کی اور میرا جو ہماری اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ اسے میڈیا اور انفارمیشن کی، اگر اسے آپ موت نہ کہیں تو اس کو مورفنگ ضرور کہہ لیں. میں نے بڑا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن تینوں کی جو تبدیلی ہے وہ بہت بڑی ہے. الاؤ می جسٹ اے سینٹینس آن اٹ، واٹ آئی مین. جمہوریت ہم نے پچھلے سال جب اس وقت بات کی تو بڑا سوال یہ تھا کہ جناب اس سال جو ہے بہت ساری الیکشنز ہوں گی، تقریباً 70-80 الیکشنز ہوں گی. تقریباً 100 الیکشنز ہوئی اس گزشتہ سال میں. تقریباً آدھی دنیا جو ہے اس کی آبادی، نصف آبادی، 4 بلین لوگ، 4 ارب لوگ، انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان کو ووٹ کا حق کسی طرح ملا، اور انہوں نے فیصلہ کیا. اب دیکھنا چاہیے نا کیا ہوا پھر ان 100 الیکشنز میں. ہوا یہ کہ جو اسپیشلی جو آپ کی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں، ان ایچ ون آف دیم 100%، اور ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا، انٹائر تاریخ جو ہے جمہوریت کی اس میں کبھی نہیں ہوا. 100% جو الیکشنز تھیں اس میں جو بھی پاور میں تھا اس نے ووٹ لوز کیا، چاہے اس کو پاور واپس بھی مل گئی مودی کی طرح. جی، لیکن ووٹ لوز کیا. اس کو ذرا سوچیں.
جی 100% آف دوز الیکشنز امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ بھارت کی بات کر لیں، مودی کی الیکشن کی، آپ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ دیکھ لیں، 2 ہفتے پہلے جارجیا میں جو ہوا وہ دیکھ لیں، آپ برطانیہ میں جو ہے وہ دیکھ لیں، لیبر پارٹی آپ ارجنٹینا میں جہاں ٹرمپ سے کہیں زیادہ ایک عجیب قسم کا رزلٹ آیا، آپ اس وقت جرمنی میں جو ہو رہا ہے کہ ایک موو ہو رہی ہے ایکسٹریم رائٹ کی طرف، اسکینڈینیویا میں دیکھ لیں۔ سو یہ جو ہے یہ ایک الیکشن کر کے ہم نے ان کی بات کی ہے، لیکن جب آپ پوری تصویر دیکھتے ہیں تو جو الیکٹرل ڈیموکریسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کا یقین اٹھ رہا ہے کہ یہ ووٹ کا جو سسٹم ہے یہ ہمیں وہ چیز دے رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں دیکھیں، رائٹ؟ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ ہے یا وہ بندہ ہے۔ So people want voice, people want democracy, people want choice، لیکن یہ جو ہمارا سسٹم تھا، پارٹیز کا طریقہ واردات تھا الیکشنوں کا، it is no longer fit for purpose اس دور کا جس میں ہمیں یہ چیز ڈیفائن کر رہی ہے، جہاں ہر 2 منٹ بعد میں ووٹ کرنا چاہتا ہوں، ہر 4 سال بعد۔ پہلی چیز یہ مجھے بہت، میں سوری لمبا کر رہا ہوں، لیکن نہیں سر آپ بولیے بات کی۔ دوسرا جو میں نے بات کی کہ انٹرنیشنل سسٹم، یونائٹڈ نیشنز اس وقت میرے خیال میں I respect it more than I have ever respected it because وہ واحد ادارہ ہے جو کم از کم بات کرتا ہے کہ یار کچھ غلط ہو رہا ہے۔ جو فیلئر ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا نہیں ہے، وہ دنیا کے ممالک کا ہے کہ جو اس نے سسٹم بنایا تھا وہ اسی کو توڑ رہا ہے۔ ایک طرف چین اور امریکہ کی بات ہے، ایک طرف انٹرنیشنل اداروں کی بات ہے، ایک طرف انٹرنیشنل رول آف لا کی بات ہے، ایک طرف ملکوں کے ایک دوسرے سے تعلقات کی بات ہے۔ وہ سارا جو سسٹم تھا وہ بکھر رہا ہے، وہ سیریا میں بکھر رہا ہے، وہ ایران میں بکھر رہا ہے، وہ مشرق وسطیٰ میں بکھر رہا ہے، وہ امریکہ اور چین کے درمیان بکھر رہا ہے، وہ یوکرین میں بکھر رہا ہے۔ وہ جب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ گرین لینڈ کو اے اتھے آ جا میں تمہیں خرید لیتا ہوں، اوے کینیڈا جو تم جو میری اسٹیٹ بن جاؤ، پینما تو میں واپس لے لوں گا۔ جب یہ مولا جٹ سیاست جو ہے یہ ہمارے جیسے 2-4 ملکوں سے نکل کے دنیا کا طریقہ واردات بن جاتی ہے، تو جو انٹرنیشنل سسٹم تھا اور جو ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی سٹیبلٹی اس سے تھی وہ بکھر رہی ہے، جس میں ہر ایکٹر کرتا ہے کہ اچھا اب فری فار آل ہے، میں جو لے لوں۔ اور آخری بات ہمارے میڈیا کی، یہ ہم نے خصوصاً اپنے ملک میں دیکھا، ہماری میڈیا سے میرا مطلب آپ کا چینل یا اس کا چینل نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس کا ایک رول ہوتا ہے سوسائٹی میں انفارمیشن کا، وہ ایک ٹوٹل ٹرن اراؤنڈ ہو گیا۔ یہ مسئلہ میڈیا اور مین سٹریم اور سوشل میڈیا کا نہیں ہے، جو بھی نظام تھا انفارمیشن کا عوام تک آنے کا وہ اس وقت بکھر چکا ہے، اینڈ وی ڈو ناٹ نو واٹ از نیو۔ سوشل میڈیا جب شروع ہوا تھا اس کو آپ کی ضرورت تھی، آپ کا کلپ لیتا تھا، اسے وائرل کرتا تھا، اس کو چلاتا تھا۔ اس وقت آپ کو ضرورت ہے اس بڑک کی جو کوئی ٹویٹر پہ ٹک ٹاک پہ مار رہا ہے۔ پہلے آپ کو ٹک ٹاک ٹویٹر پہ نظر آتا تھا کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اب آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ ہر روز 6 سے 12 بجے رات تک ہر ایک آپ کو یہ بتاتا ہے آج فلانے نے ٹک ٹاک پہ یہ کہہ دیا، آج اس نے ٹویٹر پہ یہ سوچ لیا۔ اینڈ واٹ آئی ایم گیٹنگ ود دیٹ از کہ انسٹیڈ آف دیٹ کریٹنگ اے پبلک دیٹ از مور انفارمڈ، وی آر لیس انفارمڈ۔ ایک 1990s کی ایک مووی تھی گراؤنڈ ہاگ ڈے، اور اس کی کہانی یہ تھی کہ اس میں ایک رپورٹر ہے اور وہ ایک جگہ پہنچ جاتا ہے، اور ہوتا اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر روز جب صبح وہ اٹھتا ہے تو ایک ہی دن ہوتا ہے، وہی دن جو ہے نا باری باری ریپیٹ ہوتا جاتا ہے ہر روز۔ وہ صبح اٹھتا ہے، وہ دیکھتا ہے آج تو یہی ڈیٹ ہے۔ میں جب آج کل میڈیا دیکھتا ہوں صرف پاکستان نہیں امریکہ کی، تو مجھے لگتا ہے یار وہ ایک ہی کہانی ہر روز آ جاتی ہے۔ میں کسی دن بھی ٹی وی چلا لوں، مجھے اگر ڈیٹ نہ بھی پتا ہو تو وہی لوگ ہوں گے، وہی بات کریں گے۔ آئی ول فیل لیس انفارمڈ اباؤٹ دا ورلڈ۔ کہنے کی اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس پہ میں ختم کروں گا، جب ایک لیس انفارمڈ پبلک، دوسرا میرا جو پوائنٹ تھا انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ ڈیموکریسی کے ساتھ، زیادہ غصے میں ہے اور جو بھی آپ کا نظام ہے وہ بکھر گیا، تو آپ کو کیوس اور اینارکی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور یہ ملا ہمیں 2024 میں۔ اور انفارچونیٹلی آئی ہوپ آئی ایم رانگ، لیکن 25 بھی اینارکی اور کیوس کا سال ہی لگتا ہے۔ تو بس ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں بات کی، آپ نے 2-3 اشارے دیے، پاکستان کے صورتحال کی جانب 3 چیزیں آپ نے گنوائیں، تقریباً یہاں پہ بھی یہی صورتحال رہی اور ہمیں آگے بھی نظر آ رہی ہے، جو پولرائزیشن ہے جس میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی ایک کردار ہے۔ کس طرف آپ کو پاکستان جاتا نظر آ رہا ہے؟ خصوصاً ایک طرف عالمی دباؤ بھی ہے، امریکہ کی سٹیٹمنٹس ہیں، گلوبل پالیٹکس کو بھی دیکھ لے، ڈیموکریسی جس طرح سے
آپ نے کہا کہ ڈکلائن کر رہی ہے عالمی سطح پر. ڈاؤن دا لائن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی تھوڑی بہت اسٹیبلٹی پاکستان میں آپ کو آتی نظر آ رہی ہے؟ لیکن نظر آئے یا نہ آئے امید تو رکھنی ہوتی ہے نا. جی ظاہری بات ہے. کیونکہ آپ کو اگر نہ بھی نظر آئے تو آپ کو امید رکھنی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بہتری کا پہلو ہے، تاکہ آپ اس امید کے بلبوتے پہ اس طرف جانے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے کہ بندہ ہوپلیس ہے، اور یقیناً ایٹ دا مائکرو لیول دیر آر مینی تھنگس. کبھی گفتگو ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اچھی مثبت بات بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ جو بھور ہے نا کہ جہاں آج کی صبح کی ٹویٹ شام کی بڑی خبر ہوگی، اور شام کا جو بڑی بڑک ہے وہ اگلے صبح کی ٹویٹ ہوگی، اور وہ جو سائیکل ہے اس میں ہم پھنسے رہیں گے اور ہم اپنے خول سے آگے دیکھیں گے ہی نہیں. وہ مجھے چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ان سم ویز میں نے جان کے اس لیے ان چیزوں کو مکس کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بڑا یونیک چیز ہے. یہ یونیک نہیں ہے. جو ہماری یہاں کشمکش ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں. لوگوں کے نام فرق ہیں، اس کی تھوڑی سی مینیفیسٹیشنز فرق ہیں، لیکن ایک ایسا وقت جب دنیا اس تغیر میں ہو، یو نیڈ، آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو اس قسم کی سٹیبلٹی لائیں تاکہ آپ اس طوفان سے نکل سکیں. اور اس وقت میں ہمارا اپنا جو طوفان ہے ہم نے اسے بڑھا دیا. آئی ڈو ہوپ کہ دیر آر بیٹر تھنگس. لیکن میرا میرے خیال میں وہ جو ہے لوگوں کی حد سے آئیں گے. The change will come not from institutions but from people. And that is why میں واپس جمہوریت پہ جاتا ہوں کہ that is why جمہوریت despite what I said اس وقت more necessary than ever before. اور جمہوریت سے again میرا مطلب جو ہے in that broadest sense ہے کہ لوگوں کو ان کی آواز ملے اور یہ تسلی ملے کہ یار میری آواز کوئی سن رہا ہے، وہ اس نوائز میں گم نہیں ہو رہی. صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. زبردست انالیسز آپ کے ایئر انڈر کے. اور ناظرین یہ پروگرام ہم جاری رکھتے ہیں. بریک کے بعد یوسف نظر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. معروف اکانومسٹ ہیں، سٹی بینک سے سٹی گروپ سے وابستہ رہ چکے ہیں، اور ڈان پہ بڑا ریگولر کالم بھی لکھتے ہیں. بریک کے بعد یوسف نظر صاحب سے تجزیہ لیں گے کہ ان کے نزدیک خصوصاً معاشی طور پر 2023 کیسے رہا اور پاکستان کیسے رہا، اور 2024 کی بات کر رہے ہیں، اور 2025 ان کے نزدیک کیسا لگے. ویلکم بیک ناظرین. اب سے تقریباً کچھ ہی دیر بعد جو ہے، ایک گھنٹے ڈیڑھ بعد جو ہے، نئے سال کا آغاز ہو جائے گا 2025. ہم بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں کہ 2024 کیسے رہا. عالمی امور پر ہم نے بات کی، گلوبل ریجنل افیئرز پہ ہم نے بات کی، اور پاکستان میں جو کچھ ہوا اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کو آپ نے سنا، پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب کو آپ نے سنا. اس وقت جناب یوسف نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈان میں بڑا زبردست کالم لکھتے ہیں، ماہر معیشت بھی ہیں. ان سے گفتگو کریں گے. یوسف نظر صاحب 2024 اوور آل اگر اس میں تھوڑا بہت معیشت کا بھی آپ ایک ٹچ دے دیں، کیسا رہا آپ کے خیال میں؟ ایک دھماکہ خیز سال تھا، اس میں جنگیں بھی ہوئیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ معاشی طور پر بھی خصوصاً یوکرین کی جنگ جاری رہی، انفلیشن جو ہے وہ کافی بڑی. آپ کیسے سم اپ کریں گے 2024 کو آج جبکہ وہ ختم ہو رہا ہے؟ 2024 میرے خیال سے دنیا کی معیشت کے لیے ایک اچھا سال تھا. یہ ریکوری کا سال تھا. 2023 میں بہت انفلیشن بڑھ گیا تھا، بہت لگ رہا تھا کہ بہت بحران ہے، انٹرسٹ ریٹس بہت بڑھ گئے تھے. تو 2024 میں ورلڈ وائڈ انفلیشن میں کمی آئی ہے، اور جو تیل کی قیمتیں تھیں جو بہت اہم فیکٹر تھا مہنگائی کے پیچھے، اس میں کافی کمی آئی. تو اس لحاظ سے ہم 2024 کو ہم دنیا میں معیشت کی ریکوری کا سال کہہ سکتے ہیں. اور اس میں یوسف نظر صاحب اگر ساتھ میں آپ سے پاکستان کے کانٹیکس میں بھی پوچھ لوں کہ ہم نے دیکھا کہ انفلیشن یہاں پہ بھی کم ہوئی، انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا، اور بلکہ ابھی تو کہا جا رہا ہے سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا. اب 2024 کیسے رہا پاکستانی معیشت کے لیے، اور آگے 25 آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے پائپ لائن میں؟ 2024 پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کنٹراسٹ تھا 2023 کے ساتھ. اگر آپ سنبھلنے کی بات کریں معیشت کے، تو یہ ایک سال قطع نظر اس کے کہ جو دوسری چیزیں ہیں نیگیٹو، لیکن اگر آپ پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو میں اس کو کہوں گا کہ 2024 پاکستان کی جو اکانومی کے جو خاص
جو کرٹیکل انڈیکیٹرز تھے اس میں ایک ریمارکیبل ریکوری کا سال تھا. مہنگائی میں بہت تیزی سے کمی واقع ہوئی, انٹرسٹ ریٹس میں کمی واقع ہوئی. پاکستان کو جو یہ 2023 کے سمر میں یہ خدشہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ شاید کر جائے خدا نخواستہ, اس سے ہم بہت کافی آگے نکل چکے ہیں اور معیشت کافی اسٹیبل ہو گئی ہے. ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ بھی کیا, تو کافی اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں کافی اسٹیبلٹی آئی ہے, اور اب آگے جو ہے ترقی کا یا پروگریس کا دار و مدار اسی بات پہ ہوگا کہ حکومت جو ہے اب اس اسٹیبلٹی سے کیسے فائدہ اٹھاتی ہے اور کون سی ریفارمز کرتی ہے جن کی ہم سب کہتے ہیں کہ اشد ضرورت ہے. اچھا, اس میں یوسف نظر صاحب آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی, تو ظاہری بات ہے اکنامک اسٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ. ہم نے دیکھا 2024 جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے تقریباً پیک پہ رہی, جو اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. آپ چونکہ معیشت کو ماہر معیشت بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی گلوبل افیئرز اور پھر پاکستانی سیاست پہ بھی بڑی گہری نظر ہے. 2025 جو ہے اس میں آپ کی نظر میں موجودہ گورنمنٹ, موجودہ سسٹم جو ہے وہ کیا ایسا کر سکتی ہے جس سے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کم ہو اور اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھے؟ دیکھیے, آپ کا بڑا زبردست سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ کہتے تھے کہ سیاسی جو عدم استحکام سے معاشی جو ہے استحکام جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے, کچھ میں اس سے پہلے بھی اختلاف کرتا تھا, اور 2024 نے یہ بات غلط ثابت کر دی. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت زیادہ پولرائزیشن تھی اور ہے, معاشی جو صورتحال ہے اس میں ڈرامیٹک امپروومنٹ آیا ہے. لیکن یہ بات ہم سیاست کے لیے نہیں کہہ سکتے. سیاست میں جو صاف صاف میں کہوں گا کہ جو تناؤ کی جو کیفیت تھی, جو ایک دوسری طرف جو جماعت ہے پی ٹی آئی اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ, اس میں وہ تناؤ برقرار ہے اور اس میں شاید کچھ بہتری آئے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی 2025 کا جو سال ہے وہ کوئی بڑی سیاسی تبدیلی آئے گی. یہ معاملات ایسے ہی شاید چلتے رہیں گے, اور معیشت کا جو دار و مدار ہے میرے خیال سے وہ اس بات پہ زیادہ ہوگا کہ تیل کی قیمتیں کیسے رہتی ہیں, اور جو امریکہ کی جو نئی حکومت آئے گی ٹرمپ صاحب میں, وہ کیا پالیسیاں اپناتے ہیں پاکستان کے حوالے سے نہیں, دنیا کی معیشت کے حوالے سے. تو جو ایک رسک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب نے جو چین سے جو ان کی پالیسی ہے, اگر اس میں انہوں نے کنفرنٹیشن کی پالیسی اڈاپٹ کی تو یقیناً دنیا کی معیشت اس سے متاثر ہو سکتی ہے. تو پاکستان کے لیے یہ ایک گلوبل کانٹیکسٹ میں جو زیادہ اہم بات یہ ہوگی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چین سے متعلق کیسی پالیسی کو فالو کرتے ہیں. لیکن پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ وہ اپنے جو داخلی معاملات ہیں, خاص طور پہ جو معاشی ریفارمز ہیں, اس کو توجہ دیں. اور حکومت کو اگر چاہیے کہ وہ اس لحاظ سے بہت حکومت ہماری لکی رہی ہے کہ 2022 میں جو اسپرنگ میں جو تیل کی قیمتیں تھیں اس کے مقابلے میں اب تو تقریباً قیمتیں 40% سے کم ہیں, اور یہ بہت بڑا ایک فیکٹر رہا ہے جو معاشی جو آپ کہتے ہیں اشاریوں میں جو امپروومنٹ آیا ہے. اچھا, اس میں یوسف نظر صاحب اگر تھوڑا سا اس کو جو آپ نے یو ایس کی بات کی اور ٹرمپ کی پالیسیز کی بات کی, چائنا اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ چائنا سے ڈیل کرتے ہیں, لیکن ایک دوسری بات کی جا رہی ہے کہ جی شاید وہ آتے ہی پہلا اعلان یہ کریں گے کہ جی سابق ایک وزیر اعظم صاحب ہیں جو جیل میں, ان کو رہا کیا جائے. یہ مینشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دباؤ جو ہے یہ کس حد تک پاکستان پر آ سکتا ہے, اور کیا آئی ایم ایف جس میں امریکہ تقریباً 17% جو ہے ووٹ جو ہے وہ امریکہ کا ہے آئی ایم ایف میں. ویسے تو آئی ایم ایف پالیٹکس میں تو ان کا ڈومین ہی نہیں ہے, لیکن کیا اس طرف بات جا سکتی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو تنگ کرنا شروع کر دے؟ جو پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے, اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں, میرے خیال سے یہ ان کی خوش فہمی ہے.
मैं नहीं समझता कि ट्रंप साहब को इमरान खान से या पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ख़ास दिलचस्पी है। मुख्तलिफ लोग बयान देते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन उसको सीरियसली एज अ पॉलिसी लेना जो है मेरे ख्याल से गलती है। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ट्रंप का जो पाकिस्तान के मुतालिक पॉलिसी है उसका मेरे ख्याल से एक बहुत ही पाकिस्तान एक माइनर फैक्टर है। ट्रंप जो है वो हिंदुस्तान से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पहले भी बहुत कीन थे, अभी भी होंगे, लेकिन ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। इसका ताल्लुक इमरान खान की सियासत से हरगिज़ नहीं है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि जो लोग ये समझते हैं कि ट्रंप के आने से इमरान खान के सियासी करियर पे कोई असर पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि उन पे इमरान खान की सियासत पे या उनके सियासी करियर पे या उनकी रिहाई से ट्रंप को कोई दिलचस्पी है या उससे कोई फर्क पड़ेगा। यूसुफ नजर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साजीन, आपने देखा आज ईयर एंडर हमने समअप किया ग्लोबल अफेयर्स को, फिर रीजनल अफेयर्स को और पाकिस्तान के मामलात को, इकोनॉमी से लेकर सियासत तक हमने डिस्कशन की। तो कल जो है एक नए साल का आगाज़ है और उम्मीद रखेंगे, ऑल्दो हमारे पैनलिस्ट जो थे वो 2024 को उन्होंने जिस तरह से समअप किया, कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा उनका तजिया नहीं था और कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वो 2025 के लिए नज़र नहीं आए, खुसूसन जो गज़ा की सूरत हाल है या ओवरऑल जो सिचुएशन है जंगों के लिहाज से। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 का जो कल पहली किरण होगी वहीं से हम उम्मीद जोड़ते हैं कि 2025 जो है 2024 के मुकाबले में बहुत बेहतर साबित होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।